अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारी उर्दू की किताब का हम पहले 3 सबक पढ़ चुके हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमने 3 सबक इनका बुक वर्क नोटबुक वर्क हम कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 4। हमारा है रोशन ज़मीर लड़की। ये एक ऐसी कहानी है, इस्लामी कहानी है, यानी हमारी तारीख़ में, यानी ये अपने तरफ से लिखी हुई कहानी नहीं है बल्कि इस्लामी और सच्ची कहानी है। तो सबसे पहले सब स्टूडेंट्स पहले मुझे ये बताएं कि आपको आप जो कुछ जहन में सोचते हैं, जो आपके दिल में ख़्याल आता है, तो वो क्या चीज़ होती है जो आपको गलत काम करने से रोकती है, सही काम करने की तरफ लेके जाती है। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपकी कोई ना कोई सोच ज़रूर होती है। तो इसलिए जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग में ख़्याल आता है, जो फ़िक्र होती है, यानी जो आपके, एक तो होता है ना, एक इंसान जिस्मानी तौर पे सामने आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, वो आपको देख रहा है, वो तो सब देख सकते हैं, आपको तो सब देख सकते हैं, लेकिन एक वो भी आवाज़ होती है जो आपके अंदर की आवाज़ होती है। तो क्या स्टूडेंट्स आपको आपके अंदर की आवाज़ का पता है? यानी जो आपके दिल में जो ख़्याल है, जो आपके दिमाग की सोच है, उसकी जो आवाज़ होती है ना, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ज़मीर कहते हैं। यानी अब आप सब मुझे बताएं, क्या आप सबका ज़मीर है? क्या आप ज़मीर रखते हैं? यानी कोई भी काम आप करते हैं, आपके दिल से कोई आवाज़ आती है, कोई ऐसा ख्याल आता है? तो आप जब आपके ज़मीर से, यानी आपके दिल से कोई आवाज़ आती है जो आपको किसी काम की तरफ लगाती है, तो इससे क्या होता है? आपका ज़मीर ही होता है जो आपको किसी भी काम की तरफ माइल करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी, बहुत दिलचस्प कहानी है और ये इस्लामी हमारी तारीख़ की सच्ची कहानी है। तो ये इसका क्या नाम है? रोशन ज़मीर लड़की। यानी एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसका ज़मीर बहुत रोशन है, यानी बहुत उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसकी जो सोच है बहुत अच्छी है, बहुत उसमें रोशनी है, उजाला है, यानी वो गुनाहों से, गलतियों से, खताओं से बची हुई है। अब आपने कई इस्लामी वाक़यात और कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसा कि आप सब बच्चे बहुत शौक़ से कहानियाँ पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं या नहीं? शौक़ है कहानियाँ सुनने का? तो आज उसी के हवाले से आज जो इस्लामी कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ सच्ची कहानी है बल्कि अपनी तर्ज की मुनफरिद, यानी अलग और नहायत सबक आमोज़ और ईमान अफरोज़ कहानी भी है। हाँ जी बच्चों, ये जो कहानी है ये बाकी सब कहानियों से अलग है और आपको सबक भी देगी और आपके ईमान को ताज़ा करेगी। अब कैसे ये कहानी, ऐसा इस कहानी में क्या है जो आपको बदल देगा, आपके ईमान को जगा देगा? तो आप जानते हैं ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हाँ जी, उमर फ़ारूक के बारे में आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा कि वो हमारे कौन थे? वो हमारे खलीफा, हमारे मुसलमानों के जो खुलफा राशिदीन 4 खलीफा हैं, उनमें से हज़रत उमर फ़ारूक थे। और हमारी जो इस्लामी हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा इंसाफ, अदल किसकी हुकूमत में हुआ है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अपने दौरे खिलाफत, यानी जब वो अपने दौर के, अपने वक्त के वो सरबराह थे, खलीफा थे, तो उस वक्त में अवाम के मसाइल जानने के लिए रातों को भेस बदल कर गलियों में गश्त करते थे। यानी वो रात को सोते नहीं थे, उन्हें अपनी अवाम का, अपने लोगों का इतना ख्याल रहता था कि वो गलियों में चक्कर लगाते थे। क्यों चक्कर लगाते थे कि कहीं मेरी अवाम में से किसी के साथ कोई मसला तो नहीं है। एक ऐसी ही स्याह शब में उन्हें एक ऐसी बच्ची के बारे में जानने का इत्तेफाक हुआ जिसका दिल ईमान की रोशनी से पुरनूर था। हाँ जी, ये एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसका, तो सबक को आप सब ने भी अच्छे दुरुस्त लफ्ज़ के साथ
اور تاثرات کے ساتھ آپ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور دھیان سے سننا بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاگر لے کر بازار کا رخ کرتی۔ گاگر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ گاگر ہوتا ہے دودھ کا برتن، یعنی جس میں دودھ ڈالا جاتا ہے، اور وہاں دودھ فروخت کرتی تھی، یعنی دودھ کو بیچا کرتی تھی۔ یوں دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا خاصا مشکل کام تھا، یعنی جو ان کی زندگی کی گزر بسر تھی وہ بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ یعنی اب دیکھیں ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ ماں بیٹی خود سے ہی اپنا گزارا کر رہی تھی۔ زندگی میں طرح طرح کے جمیلوں مطلب زندگی کے طرح طرح کے جو مشکلات آتی ہیں اور دکھ درد سے واسطہ پڑتا تھا۔ گزر اوقات کی پریشانی نے بوڑھی عورت کی کمر دوہری کر دی تھی، یعنی جو اس کی بچی کی ماں تھی وہ تنگ آ چکی تھی اپنی غربت سے۔ کام کیے بغیر کسی شخص کے لیے آسمان سے رزق نہیں اترتا، یعنی یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کھانا نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ ننھی بچی کی ماں بڑی جان مارتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے دونوں، مطلب ماں بیٹی بہت محنت کرتی تھی، بہت جان مارتی یعنی بہت محنت کرتی تھی۔ شیطان نے عورت کے زخمی دل میں گناہ کا ارتکاب کرنے کی تلقین کی، یعنی اب کیونکہ وہ بہت محنت کرتی تھیں، وہ ماں جو اپنے مطلب غربت کے حالات سے بہت تنگ آ چکی تھی، تو اس لیے وہ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتی تھی۔ تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ وہ گناہ کا ارتکاب یعنی گناہ کا کام شروع کرنا، یعنی شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا۔ کیا خیال ڈالا کہ اب جو اس بچی کی ماں تھی وہ سوچنے لگی کہ تم کتنی بیوقوف عورت ہو، مانا کہ دودھ فروخت کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملا لیتی۔ اب یہ شیطانی خیال آیا اس عورت کے، اس بڑھیا کے ذہن میں۔ شیطان نے اس مصیبت زدہ عورت کی عقل میں فطور ڈال دیا تھا۔ فطور کا مطلب یعنی برائی ڈال دی تھی۔ عورت نے اپنے آپ سے کہا یہ کام خوب رہے گا، یعنی خود ہی وہ اب بیٹھ کے سوچ رہی ہے، اس کے دل میں فطور آ چکا ہے۔ ایک دم اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کیوں چمک اٹھا؟ کہ اسے لگا کہ اس سے جب وہ دودھ میں پانی ملائے گی تو کیا ہوگا، پھر اس کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے، زیادہ جب دودھ وافر مقدار میں ہو جائے گا تو اس سے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ وہ یوں پھڑانے لگی، یعنی جیسے ایک انسان ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے نا، جیسے خوشی کے مارے جیسے کوئی پرندہ بن کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پر پڑی، لیکن ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھا نہ تھا۔ وہ یکایک مطلب اچانک چھلانگ لگا کر چارپائی سے اتری اور اپنی ننھی بچی کو آواز دی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس عورت کا ضمیر ہی تھا، یہ بھی ایک ضمیر ہی ہے کہ اس کے ضمیر میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں برا خیال آیا اور وہ اب اس کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ صبح جلدی سے اٹھی اور اس کے لیے بہت وہ پرجوش تھی کہ وہ اپنا جو اس کے ذہن میں خیال آیا، کون سا خیال آیا تھا اس کے ذہن میں؟ کہ وہ دودھ میں پانی ملا لے۔ اب وہ اٹھ گئی ہو میری بیٹی، اب وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، اس کو بلا رہی ہے۔ کوئی ننھی بچی نے جواب دیا، اٹھ گئی ہوں امی، سن رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اب بوڑھی عورت نے کہا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ اب جو ماں ہے اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو دودھ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ پانی ملا دوں کیا؟ بچی نے تعجب سے پوچھا، یعنی وہ حیران، تعجب سے مراد وہ حیران ہو گئی کہ میری ماں یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، آج تک تو اس نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ آج یہ بات کیوں کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دوں دودھ میں۔ ماں نے کہا ہاں
یہ خیال کیسے آیا آپ کو امی؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی ہے؟ یعنی ہمارے جو خلیفہ ہیں، ہمارے جو یہاں پر اس عوام کے جو خلیفہ ہیں، تو انہوں نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ یعنی دودھ میں پانی ملانے سے کیا ہوتا ہے، ایک بے ایمانی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں وہ خالص پن نہیں رہتا، یعنی اس میں آپ کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہ دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی ہے۔ بوڑھی عورت جسے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس کے جو جو مائیں ہوتی ہیں وہ ہم اب آگے اپنی اولاد کے لیے مثال ہوتی ہے، یعنی بچے جو ہیں اپنی ماؤں کو دیکھ کے ہی ان کی نقل کرتے ہیں اور انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو بوڑھی عورت جسے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہیے تھا، بولی، واہ میری بیٹی، تم بھی تو بھلا عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب بوڑھی ماں جو ہے وہ عورت وہ یہ کہہ رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں برائی آ چکی ہے، لالچ آ چکا ہے، اس کا جو دل ہے وہ اندھیرا اس میں آ گیا ہے کہ وہ یعنی اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ تم کیسی بات کر رہی ہو کہ عمر کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، جو ہم بے ایمانی کریں گے، جو ہم دودھ میں پانی ملائیں گے اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ دیکھیں یہ ایک مثالی حکومت ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں کے بادشاہ کو یعنی وہاں کا جو لیڈر ہے اس کو اس واقعے کا پتہ چل گیا۔ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ انہیں گھروں کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا تھا۔ ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ راتوں کو حفاظت کی خاطر گلی گلی گھوما کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے مطلب کہ وہ جیسے زیادہ چوکس ہو گئے، چوکنا ہو گئے، مطلب وہ گلی سے گزر رہے ہیں تو اچانک وہ رک کر ان کی باتیں سننے لگ گئے۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی۔ یہ تصویر میں آپ کو اس لیے یہ تصویر دکھائی گئی ہے، یہ دیکھیں کہ رات کے سناٹے میں یہ اس وقت گلیوں میں ہمارے یہ خلیفہ، ہم مسلمانوں کے خلیفہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھوما کرتے تھے تاکہ کسی کے مسئلے کا پتہ چل سکے۔ اب جو لڑکی ہے، امی جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے، بھلا عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہوں گے؟ ننھی بچی ایک زخمی ہرن کی طرح تڑپ اٹھی اور بولی، یعنی وہ اچانک سے مطلب جیسے اسے کسی بات کا دکھ ہوا ہو اور وہ پھر اچانک سے بولے۔ یہ دیکھیں اب دونوں ماں بیٹی میں تکرار ہو رہی ہے۔ ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا دو، لیکن بیٹی اس کی بات نہیں مان رہی۔ اب کیوں نہیں مان رہی؟ اے ماں، اگر عمر کو معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس غلیظ کام میں مجھے آلائے کار نہ بنا۔ دیکھیں یہ کتنے قیمتی الفاظ ہیں، کیسے اس کے ذہن میں، اس چھوٹی سی بچی کے ذہن میں کیا بات آئی اور اس نے یہ جواب دیا۔ یعنی اس بچی کا دل و دماغ، اس کا ضمیر اتنا روشن تھا کہ اسے صحیح اور غلط کا اتنا پتہ تھا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا جو اس سے یہ غلط کام نہیں کروا سکا، اس لیے اس نے یہ کہا۔ تو غلیظ کام کا کیا مطلب ہے؟ گندا اور برا کام۔ غلیظ کام کا مطلب ہے گندا اور برا کام۔ آلائے کار کا مطلب ہے کام کا ذریعہ یا کام کا ہتھیار، یعنی کام کرنے کے لیے کسی کو استعمال کرنا۔ دیکھیں اس چھوٹی سی بچی نے کتنا اچھا اور پیارا جواب دیا ہے۔ عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی، وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یعنی اتنی اس کو شرمندگی ہوئی عورت کو کہ میں حالانکہ اپنی بیٹی کے لیے مثال بننا چاہیے مجھے، لیکن میری چھوٹی سی بیٹی، اس کا ضمیر کتنا روشن ہے کہ وہ اس غلط کام میں
میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس گھس کر باہر نکل رہے ہوں۔ اس کے ہونٹ اذیت سے سکڑ کر کھل گئے، یعنی تکلیف سے، اذیت کا مطلب ہے تکلیف سے۔ تو اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا، یعنی اس کا جو چہرہ تھا، جیسے وہ پہلے حالانکہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ آپ کو حالت بتائی جا رہی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی اور وہ ایک ہی جگہ پر ڈیر ہو کر رہ گئی۔ یہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو اب دلی طور پر کتنا اس کو وہ دکھ ہو رہا تھا، کتنی اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی حالت، اس کے ہونٹ بھی تکلیف سے سکڑ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوش اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کو بھی اس چھوٹی سی بچی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ حالانکہ دیکھیں اسے نہ ہی حضرت عمر فاروق دیکھ رہے تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ مطلب سامنے ویسے ظاہری طور پر تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں اتنا ڈر تھا کہ اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کو پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس جوان سالہ جوڑے سے عاصم پیدا ہوئی، یعنی یہ اس چھوٹی سی بچی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دونوں سے عاصم پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی۔ ان دونوں کے ازواج سے، یعنی ان دونوں کی شادی سے عمر بن عبدالعزیز نے دنیا میں قدم رکھا۔ اب یہ دیکھیں، جہاں پر ہمیں یہ تو پتہ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا پتہ چلا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو بیٹا تھا اس نے کس سے شادی کی؟ یہ جو جس بچی کے بارے میں ہم نے کہانی پڑھی ہے اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کی شادی ہوئی، یعنی یہ جو چھوٹی بچی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی۔ اب حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور اس لڑکی سے کون پیدا ہوئی؟ عاصم۔ کون پیدا ہوئی ہیں؟ عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر عاصم کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت عبدالعزیز سے، یعنی یہ حضرت عبدالعزیز یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے داماد ہیں۔ تو اب ان دونوں عاصم اور حضرت عبدالعزیز سے ان کا ایک یہ بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہماری اسلامی حکومت کے ایسے دونوں خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں کہ جن کے دور میں اسلامی حکومت عدل و انصاف کا بہت پیکر رہی اور ہمارے لیے عدل و انصاف کے لیے ایک مثال بھی ہیں۔ تو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے ان کا تعلق بنا۔ اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے پردادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہے۔ تو گویا اس غیر معمولی لڑکی، یعنی یہ غیر معمولی کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ غیر معمولی انسان کیسے پیدا ہوا؟ کہ ایک ایسا انسان جس نے ہماری اس دنیا میں اسلامی حکومت نافذ کی اور ہمیں عدل و انصاف کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کیسے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سمجھے کہ انہوں نے فرمایا تھا، میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے ہیں انہوں نے؟ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ روئے زمین سے مراد زمین کی سطح پر، یعنی ہر جگہ
ان کی حکومت میں ہر کسی کو انصاف ملا ہے، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا۔ عمر ثانی سے مراد یعنی دوسرا عمر، یعنی حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد، حضرت عمر فاروق کی حکومت کے بعد جو دنیا میں دوبارہ سے ان کے جیسی حکومت کس نے قائم کی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا، یعنی ان کے دور میں ہر کسی کو انصاف ملا اور اسلامی حکومت جو ہے عدل و انصاف پر مبنی رہی اور پوری دنیا پر اس حکومت نے دعویٰ بول دیا۔ آج کل بھی جو ہے یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کی کہ عدل و انصاف کو سچے دل سے مانتے ہیں، یعنی وہ بھی اس بات پہ یہ متفق ہے کہ آپ کے دور میں عدل و انصاف عروج پر تھا، لوگوں کو کسی بھی عوام پر، کسی بھی فرد پر کوئی بے انصافی نہیں ہوئی، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ ہم کریں گے، یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 21 ہے، اور یہ ہم دیے گئے لفظ کے حروف سے نئے الفاظ بنائیں۔ یہ آپ کو لفظ دیا گیا ہے، کون سا لفظ ہے؟ ارتکاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے، تو اس سے یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہی والے جو حروف ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے، مطلب اردو کے حالانکہ دیکھیں حروف تہجی میں باقی حروف سے نہیں، صرف جو حروف اس لفظ میں آئے ہیں انہی سے آپ نے یہ سارے الفاظ بنانے ہیں۔ تو یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ دو الفاظ بتا رہی ہوں، جیسا کہ یہاں سے ہم نے کاف، تے، الف اور یہ بے، یہ ہم نے یہیں سے حروف لے کر کون سا لفظ بنایا؟ کتاب۔ اسی طرح یہ دیکھیں رے، الف اور یہ یہاں سے تے، کون سا لفظ بنایا ہم نے؟ یہ دیکھیں رات۔ اسی طرح آپ کوئی بھی لفظ ایسے بنا سکتے ہیں جیسا کہ کاف، الف، رے، کار۔ تو اسی طرح آپ نے یہ خود سے یہاں سے دیکھ کے خود بنانے ہیں، اور ایسا لفظ بنانا ہے جو ہماری اردو زبان میں موجود بھی ہو، یعنی جس کا کوئی مطلب بھی ہو، کہ جو لفظ بنتا بھی ہو، ویسے ہی بے ترتیب سا کوئی لفظ نہیں بنانا، ترتیب سے لفظ بنانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہمارا دی گئی عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد بنا کر عبارت دوبارہ لکھیے۔ ازداد کے استعمال سے عبارت کا مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ اب اس میں یہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کا آپ نے الٹ مطلب بتانا ہے، تو اس سے ہماری عبارت بھی بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ اوپر لکھیں گے، نیک کا کیا ہے؟ بدنام انسان ہمیشہ، صبر کا الٹ کیا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ نہایت مؤدب کا الٹ کیا ہے؟ غیر مؤدب اور دیانت دار ہوتا ہے۔ دیانت دار کیا؟ بد دیانت ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ اسے پسند کا الٹ کیا ہوگا؟ ضد کیا ہوگی؟ ناپسند۔ تو اسی لیے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ خیر کا الٹ کیا ہے؟ شر کی امید رکھتے ہیں۔ اور نہایت مفید کا الٹ کیا ہے؟ نقصان دہ خیال کرتے ہیں۔ مفید کا الٹ یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے مفید ہے اور دوسرا اس کے الٹ نقصان دہ خیال کرتے ہیں۔ اب میں اس سبق میں جو کہانی ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو اس کہانی کو یہ دیکھیں، اس کہانی میں جو الفاظ، یہ بھی کام آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے کہ سبق میں سے جو ایسے جملے، جو ایسے الفاظ جو آپ کو بہت اچھے لگے ہوں وہ آپ نے خوش خطی سے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ تو بچوں اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ خود سوچا ہے؟ مطلب پوری کہانی کا آپ کو پتہ چل گیا ہے نا؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کیا؟ کہ ہمارے اندر کی جو آواز ہوتی ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارا خیال، ہماری فکر، وہی ہمیں کسی کام کی طرف مائل کرتی ہے۔ پھر چاہے وہ اگر ہمارا ضمیر اچھا ہے
روشن ہیں تو ہم ہر صحیح کام کی طرف بھاگ کر جائیں گے، اور اگر ہمارا ضمیر روشن نہیں ہے، اس میں غلط بات آ جاتی ہے تو ہم برائیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جو یہ ضمیر ہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جو آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیں اس چھوٹی سی بچی کا ضمیر مطلب اندر کی جو آواز تھی اس نے ہی اسے دودھ میں پانی نہیں ملانے دیا، یعنی بے ایمانی نہیں کرنے دی۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ تو آپ سب بچے بھی، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ضمیر عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو، کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اس کام سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے دل میں آپ نے ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میری ہر سوچ سے، میرے ہر خیال سے، میرے ہر کام سے وہ واقف ہے اچھی طرح سے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہی ہمیں ایک سچا اور اچھا مسلمان بنا سکتی ہے اور ہمارے معاشرے کو خوشحال کر سکتی ہے۔ تو آپ سب نے بھی ایسا ہی ضمیر رکھنا ہے، کیسا ضمیر کہ اپنے اندر کی جو آواز ہے اگر وہ آپ کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے تو اس آواز کو آپ نے روکنا نہیں ہے، بلکہ اسی آواز کے مطابق اپنے آپ کو مائل کر لینا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنے ضمیر کی اچھی بات کو سنیں گے اور جو بری بات کو نظر انداز کریں گے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔